रूट वर्ड्स के बारे में कुछ मालूमात मैंने सोशल मीडिया पे रखी हुई हैं, तो आप एक बार उसे भी सुनें ताकि इससे फ़ायदा हो। शुरुआत में मैं रूट वर्ड के साथ जो वर्ड एनालिसिस करने वाली हूँ वो थोड़ा डिटेल में करूँगी, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। वो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं, जिस तरह मैं शुरुआत में आपको सिखाऊंगी डिटेल में जाना, तो एक आपको आइडिया आ जाएगी कि किस तरह आप वर्ड एनालिसिस करें। तो इसके लिए मैं आप सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप सभी एक बुक है मुफर्रदातुल कुरान, इमाम रागिब अस्फ़हानी की हैं, तो उसको आप डाउनलोड करें। ये 2 वॉल्यूम्स में है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है और बहुत अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो उसमें माशाल्लाह बहुत सारी आपको मालूमात मिलेगी कि हर वर्ड के अंदर हर रूट वर्ड के अंदर जाकर उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो वो बुक आप डाउनलोड करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है। तो शुरुआत में हम इंशाल्लाह डिटेल में थोड़े से वर्ड्स लेंगे, उसके बाद आपने खुद सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम हम तफसीर में लगाएंगे, इसलिए हम वक्त बचाने के लिए वर्ड एनालिसिस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चले अब हम शुरू करते हैं रूट वर्ड और वर्ड एनालिसिस का लेसन। सूरह अल फातिहा, तो सूरह जो है, सूरह का रूट वर्ड जो है वो 2 बताया गया है अलग अलग उलमाओं ने। एक तो बताया हुआ है सीन वाव रॉ, दूसरों ने बताया हुआ है सीन हमज़ा रॉ। सीन वाव रॉ अगर रूट वर्ड लिया जाए तो उसका क्या मतलब होता है? उसके 2 अलग अलग मतलब आते हैं। एक तो मतलब यह होगा कि शहर के गिर्द हिफाजत के लिए बनाई गई दीवार जो होती है ना, यानी शहर है कोई एक, उसकी हिफाजत के लिए आप देखे होंगे कि एक दीवार जैसी बनाई हुई होती, तो उस फसील या उस दीवार को कहते हैं। ये सूरा, इसके लिए इसका क्या रिलेशन है? इसमें उल्मा बताते हैं कि हर सूरा जो होती है ना, सूरह अल फातिहा हो, सूरह अल बकरा हो, तो हर सूरा दीवार की तरह अपने जो मज़ामीन हैं, टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसका इहाता किए हुए, उसको घेरे हुए हैं, तो इसलिए इसको सूरा कहा जाता है। और दूसरा सीन व रॉ से अगर हम रूट वर्ड को लेंगे तो उसका मतलब होता है बुलंद मर्तबा, बुलंद मर्तबा के लिए आता है। अब इससे क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन ये बताते हैं कि कुरान की हर सूरत कलामुल्लाह का हिस्सा होती है, इसलिए इस वजह से ना अल्लाह का कलाम होने की वजह से बहुत बुलंद मर्तबा रखती हैं, इसलिए ये सीन वावरा इसका रूट वर्ड लिया गया। इसके दोनों मतलब आ सकते हैं, सीन वावरा से बुलंद मर्तबा या शहर के गिर्द जो हिफाजत के लिए बनाई गई दीवार होती है उसको भी कहते, तो इससे रिलेशन है। अब जो लोग कहते हैं सीन हमज़ा रॉ इसका रूट वर्ड, अगर रूट वर्ड में जाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जो बकिया या बचा हुआ हिस्सा होता है ना, टुकड़ा या हिस्सा, उसको कहते हैं। अब इसका क्या रिलेशन है? तो इसका रिलेशन ये है कि सूरा जो होती है, सूरा भी कुरान का एक टुकड़ा होती है ना, एक हिस्सा होती है, इसलिए इसको सूरा कहा जाता है। तो ये सूरा के आपने रूट वर्ड के अंदर देखिए कि इसका क्या रिलेशन है रूट वर्ड का। अब सूरह अल फातिहा, फातिहा क्या है? रूट वर्ड उसका देखिए, फाताहा, फतह बोलते ना, फाताहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक तो मतलब है खोलने वाली, और दूसरा ये भी मतलब है कि किसी चीज़ से बंदिश, बाउंडिंग्स होती है, और जो पेचीदगी यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको दूर करना, दोनों मतलब में आता है फातिहा। अब खोलने वाली जो बताया गया है फातिहा, अब ये देखा जाए तो ये फ़ाइल के स्केल पे क्या है? फ़ाइल, फातिह, और इसमें ता मरबूता है क्योंकि ये फेमिनाइन में आता है, मुअन्नस में आता है, क्योंकि सूरा जो है वो मुअन्नस की अलामत आप देखेंगे, ता मरबूता जहाँ पर आती है ना, गोल ते जो होती है, उसका मतलब अक्सर ये होता है कि ये मुअन्नस के लिए आई है, फेमिनाइन जेंडर के लिए आई हुई, इसलिए उसको फातिह नहीं बल्कि फातिहा, फातिहतुन कहा गया है। अल फातिहा, अल फातिहतु
کا مطلب کیا ہے کہ کھولنے والی. اب یہ کیا کھولتی ہے؟ سورہ فاتحہ کیا کھول رہی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم کی جو ابتدا ہے، شروعات جو ہے وہ کرنے والی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے جب آپ قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلے کیا کھولتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ کھلتی ہے نا، کیونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہیں، اس لیے اس کو سورہ الفاتحہ نام دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے روٹ ورڈ پہ. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعوذ کا کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ تو عین واو زال. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب روٹ ورڈ میں جائیں گے تو کسی کی پناہ لینا. آپ نے کسی چیز سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ لی اور اس سے چمٹے رہنا. اور اگر ہم بولیں گے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ بی کے ساتھ آتا ہے اعوذ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو اللہ کی پناہ میں دینا. جیسے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں بچوں کے اوپر جب ہم کرتے ہیں تو اعوذ بکلمات اللہ، تو ہم ان کو پناہ میں دے رہے ہوتے، کیونکہ بچے خود دعا نہیں پڑھ سکتے، جو بات بھی نہیں کر سکتے، تو ماں باپ ان کے اوپر یہ دعا کرتے، تو اعوذ بولتے ہیں اس وقت. تو اس وقت کیا ہوگا؟ دوسروں کو اللہ کی پناہ میں دینا. اور اسی طرح ہم کیا بولتے ہیں؟ معاذ اللہ، کچھ ایسی غلط چیز نظر آئی تو معاذ اللہ، اللہ پناہ میں رکھے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی روٹ ورڈ دیکھا جائے تو عین واو زال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اور اس قسم کی جو ہم ابھی برائی سنیں یا دیکھیں، اس قسم کے برے کام سے بچنے کے لیے اس کی مدد مانگتے ہیں، اللہ کی مدد مانگتے ہیں. کیونکہ یہ جو گناہ کا کام ہے، جس کا ارتکاب ہے، وہ اس سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ پناہ میں رکھے ایسے برے چیز سے. تو اس وقت بھی ہم جو استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ، اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہی آتا ہے. پھر العوزہ، عوزتو، عین واو زال تا گول تے جو ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کے ذریعے کسی چیز سے بچاؤ حاصل کیا جائے. یعنی کوئی چیز ایسی ہے جس سے آپ بچاؤ حاصل کر رہے اس چیز سے. اسی سے وہ تعویذ جو تمیمہ کہتے ہیں وہ ہے عوزتو، دم جھاڑ کرتے ہیں اس کو عوزتو کہتے ہیں. تو تعویذ باندھتے وغیرہ، اب وہ الگ ٹاپک ہے کہ یہ الاؤ ہے یا نہیں ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن وہ جو تعویذ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کی پناہ میں آ گئے، تو اسی سے وہ عین واو زال سے یہ روٹ ورڈ نکلتا ہے تعویذ کا بھی. پھر عوضہ، کسی کو خطرے سے بچانا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں عین واو زال سے کتنے ورڈز بن رہے، اور ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی کچھ چیزیں ایسے استعمال کرتے ہی ہیں. پھر اعوذ باللہ، بی پلس اللہ. اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ حمزہ لام ہا، جو ہے بولتے ہیں نا، دو چشمی والا، حمزہ لام ہا. اللہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا پرسنل نیم ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. باقی سارے جو نام آتے ہیں جیسے الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ اللہ کے صفاتی نام آتے ہیں، ایٹریبیوٹس آتے ہیں اللہ کے. تو باللہ، اللہ کی، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں. من کا کوئی روٹ ورڈ نہیں آئے گا، کیونکہ نہ ہی یہ اسم ہے نہ ہی یہ فعل ہے، تو اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا. من سے جو بولتے ہیں پریپوزیشن، حرف جر جو ہیں وہ ہے من. من الشیطان، الشیطان، اس کے دو روٹ ورڈ آئے ہوئے ہیں. ابھی الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بتائے. ایک تو کہتے ہیں شین تو نون، اور کچھ کہتے نہیں شین یا تو. تو دونوں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا ریلیشن ہے شیطان سے. شیطان شین تو نون سے لیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، کیونکہ شیطان ہے بھی کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے. عربی میں بولتے ہیں بئر شتون، بئر شتون. بئر کس کو بولتے ہیں؟ کنویں کو بولتے ہیں. شتون بہت گہرا. تو بئر شتون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت گہرا کنواں. بہت گہرا کنواں کیا ہوتا ہے؟ بہت دور ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا اتنا دور. تو اسی سے یہ شین تانون روٹ ورڈ لیا گیا ہے. اور ایون عربی میں کہتے ہیں شیطنت الدار، یعنی گھر کا دور ہونا.
تو دور کے معنی میں اللہ کی رحمت سے دور ہے. کچھ لوگ اپنے ہی بچے کو شیطان کہیں کا اس طرح سے بولتے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے. یعنی آپ کہہ رہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اس طرح کے ورڈ استعمال بچوں کے لیے نہ کریں. شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے چکے. پھر جو لوگ بولتے شین یا تو، اس کا مطلب کیا ہے؟ غصے سے جلنا یا جھلسنا، برننگ، اسکارچنگ بولتے نا، برن، تو اس کے لیے آتا ہے جھلس جانا. یعنی یہ برننگ سے زیادہ مبالغہ ہوگا. تو یہ شاتا یا شیتوت سے جھلسنا. ویسے بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ویسے بھی بنا ہوا آگ سے ہے نا، تو وہ غصے سے جلتے کوڑتے رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انسانوں کے لیے جنت لکھی گئی ہے اگر وہ اچھے کام کرے تو جلتے کوڑتے رہتا ہے. تو اسی سے شین یا تو بھی اس کا روٹ ورڈ لیا گیا ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ ہر سرکش کو کہتے ہیں، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو یا کوئی اور دیگر حیوانات ہو، اس کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے. جو بھی سرکش ہو اسے کہا جاتا ہے. ایون قرآن میں بھی آتا ہے، جو سورہ انعام آیہ نمبر 112 میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے. یعنی یہ جو نبی ہے، جتنے نبی آئے ان کے جو دشمن تھے وہ بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن. یعنی کچھ انسان بھی تھے شیطان اور کچھ جن بھی شیطان تھے، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دے. جن میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ ایک عالم کہتے ہیں کہ مجھے جتنا ڈر انسان شیطان سے لگتا ہے نا، اتنا ڈر جنوں سے نہیں لگتا ہے. کیونکہ اگر میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں تو جن شیطان بھاگ جاتے، لیکن جو انسان شیطان ہوتے نا، ان کے سامنے کتنا بھی اعوذ باللہ پڑھے تو بھی وہ بھاگتے نہیں ہیں. بہرحال جنوں میں بھی شیطان ہوتے اور انسانوں میں بھی جو سرکش ہوتے اسے شیطان کہا گیا ہے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم کا روٹ ورڈ ہے را جیم میم. رجم کبھی سنا ہوگا آپ نے، جس کا مطلب ہے سنسار کرنا. میرڈ میل یا فیمیل، یعنی جو عورت یا آدمی جو شادی شدہ ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، زنا کرنے والے، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ رجم کیا جاتا ہے. ان کو پتھر مار کے ختم کیا جاتا ہے. تو اسی سے یہ را جیم میم، سنسار کرنا، دھتکارنا یا بے سوچے سمجھے منہ سے کوئی بات نکالنا. آپ سورہ کہف میں پڑھیں گے یہی را جیم میم سے جو روٹ ورڈ آیا ہوا ہے را جیم میم، تو اس میں بے سوچے سمجھے کوئی بھی اپنے منہ سے بکنا، کوئی بھی بات نکالنا، اس کے لیے بھی آیا ہوا ہے. پھر لعنت کرنے کے معنی بھی آتا ہے رجم کا، را جیم میم. اور مجازن یعنی میٹافوریکل اگر دیکھا جائے تو جھوٹے گمان کے لیے آتا ہے، یا تو کسی کو دھتکارنے کے لیے آتا ہے. اسی سے رجام بھی ہے. رجام کا مطلب ہوتا ہے، یہ اصل میں رجام اگر کہا جائے نا تو وہ پتھر کو کہتے ہیں، رجام. پھر اسی سے وہ رجم پتھر مارنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا یہ ورڈ. ایکچول میں رجام جو تھا وہ پتھر کے لیے بولا جاتا تھا، لیکن بعد میں رجم کر کے یعنی پتھر سے مارنے کے لیے رجم استعمال کیا جانے لگا. اسی طرح آپ سنے ہوں گے کبھی مرجوم یا مرجومین، قرآن میں بھی آتا ہے مرجومین. یہ پلولر کے لیے جمع کے لیے آتا ہے مرجومین، بہت سارے مرجومین. اور مرجوم جو ہے وہ مفعول کے اسکیل پہ، یعنی جس پہ کام کیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو پتھر کے ذریعے سنسار کیا جائے، پتھر مار کے ختم کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مرجوم. تو یہ آپ ڈفرینٹ ورڈس، یعنی ایک روٹ ورڈ سے کتنے سارے ورڈ آپ نے بنا دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر دیکھیں بی پلس اسم کا کمبینیشن ہے. بی کیا ہے؟ سے. یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. تو بی کا کوئی بھی روٹ ورڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف ہے. حرف کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتا. اسم کا روٹ ورڈ ہوگا، یہ دو الگ الگ طرح سے بتایا ہوا ہے. ایک تو سین میم واو،
زیادہ تر جو لوگ استعمال کرتے وہ سین میم واو ہے، لیکن کسی کسی نے واو سین میم بھی کہا ہے۔ تو سین میم واو جو ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ جو روٹ ورڈ ہے، وہ سما یسمعو سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایون جو آسمان ہے السما، اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہی ہے، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے نا، بہت اونچا ہوتا ہے، اسی سے سین میم واو نکلا ہے، اسم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، یعنی بلند ہونا۔ آپ دیکھیں جیسے عربی بولتے ہیں سمعت الیہ بصری، یعنی کیا؟ میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی۔ اب اس کا کیا ریلیشن ہے بلند ہونا اور نام کا ریلیشن؟ اب دیکھیں آپ کا نام ہے تو آپ کو ایک رسپیکٹ ہے، یعنی آپ کو ایک بلند مقام دیا جا رہا ہے، ورنہ اگر آپ کا نام نہیں ہوتا تو کس طرح لوگ آپ کو آواز دیتے؟ یا تو جو جس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے یا اسکارف لیا ہوا ہوگا، یہ ریڈ کلر والی دوپٹے والی یا گرین کلر دوپٹے والی، یا تو نمبر سے آواز دیتے، یہ 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، 4 نمبر۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک رسپیکٹ کی بات نہیں کہ کسی کو اس طرح سے آواز دینا، لیکن آپ کا الحمدللہ نام ہے، الحمدللہ نام دیا گیا ہے آپ کے ماں باپ یا کسی نے بھی، تو ایک بلندی ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بسمی جب لکھا ہوا رہتا ہے تو اس کا حمزہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا نہیں رہتا ہے، یعنی اسم اس کے اندر مدغم ہوتا ہے، مرج ہوا رہتا ہے، اس لیے با کو دیکھیں لمبی ایک ڈنڈی لگی ہوئی رہتی ہے، اکثر با لکھتے وقت ایک لمبی لائن لگا دیتے، تو یہ اس لیے بھی بولتے ہیں کہ یہ بار بار کثرت سے استعمال کی وجہ سے جو حمزہ ہے وہ ساقط ہو گیا ہے، ڈراپ ہو گیا ہے یہاں پر، تو اس لیے لمبی ایسی با لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب جنہوں نے کہا کہ اس کا روٹ ورڈ جو واو سین میم ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھپا لگانا۔ تو جب کسی کا نام جب رکھا جاتا ہے تو کیا ایک ٹھپا لگ گیا کہ اس کا یہ نام رکھا گیا ہے، تو یہ ایک ٹھپا لگ گیا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صحیح روٹ ورڈ نہیں ہے، بلکہ سین میم واو جو ہے وہی صحیح روٹ ورڈ لگتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اب بسمی جب ہم کہتے ہیں نا تو اس وقت کچھ تو چیز محذوف ہوتی ہے، ہڈن ہوتی ہے۔ اب جب ہم کوئی چیز بولتے ہیں بسم اللہ، یعنی بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ ابھی آپ کھانا کھانا شروع کریں بسم اللہ، یعنی میں کھانا کھانا شروع کر رہی ہوں اللہ کے نام سے۔ اب آپ لکھنا شروع کر رہے ہیں، اس کے پہلے بسم اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں یہ محذوف ہے، ہڈن ہے کہ میں لکھ رہی ہوں اللہ کے نام سے، تو لکھنا اس میں محذوف ہوگا، ہڈن ہوگا اس کے اندر۔ جیسے ابدؤ بسم اللہ، میں شروع کرتی ہوں، تو اس لیے دیکھیں پہلے جو ٹرانسلیشن ہوتے تھے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں، حالانکہ اس میں شروع کرتی ہوں ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، 7 نام اللہ کے، اوکے، اس طرح سے آئے گا اس کا۔ تو جو بھی آپ کام شروع کریں گے اس میں بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ جو بھی کام کریں اس میں وہ محذوف ہوگا، ہڈن ہوگا جو کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ دیکھیں حرف جر کے ساتھ جب اسم آتا ہے تو جیسے ابدؤ ایک ہڈن ہو جاتا ہے۔ اور بسم اللہ ہی، ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ لام ہاں۔ اب یہاں پر الرحمن اور الرحیم دونوں کا روٹ ورڈ آپ اگر دیکھیں گے تو کیا ہے؟ را ہا میم۔ تو الرحمن کا بھی روٹ ورڈ را ہا میم ہے، اور الرحیم کا بھی روٹ ورڈ سیم آتا ہے، را ہا میم۔ تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس میں ڈفرینس ہے اسکیلز کا۔ پہلی بات، الرحمن جو ہے وہ فعلان کے اسکیل پہ آئے گا، اب جسٹ آپ کے دماغ میں ڈال دیں، یہ سب بعد میں انشاءاللہ سن کے آپ کو سب یاد ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا بہت گرامر سیکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو وہ فیلنگ آ جائے گی جب آپ گرامر سیکھ کے قرآن پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھیں الرحمن، فعلان، رحمان، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ایگزاجریشن، بہت مبالغہ آ رہا ہے، یعنی اتنا ہم مبالغہ کریں، اور یہ مبالغہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ۔ جیسے یہی اسکیل پہ اگر اور بھی ورڈز آتے، جیسے غضبان ہے، غضبان کا مطلب ہے بہت زیادہ غصے والا،
بہت غصہ کرنے والا، یا عطشان بہت زیادہ پیاسا. تو اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. لیکن جب ہم ٹرانسلیشن کرتے نا تو وہ مزہ نہیں آتا. ٹرانسلیشن کیسے کہتے ہیں؟ بہت مہربان. اس میں کیا مزہ ہے؟ جب آپ بولیں گے بہت زیادہ مہربان تو اس میں کچھ اور آپ کو فیلنگ آئے گی. تو یہ فعلان کے اسکیل پہ جو بھی ورڈز آتے ہیں وہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے. اور آف کورس اللہ کے لیے مبالغہ ہوگا. تو رحمان اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، یعنی اللہ کا صفاتی نام بھی الرحمن ہے. الرحمن جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی آ سکتا ہے. اور اب دیکھیں الرحیم، الرحیم میں کیا ہوگا؟ حالانکہ روٹ ورڈ سیم ہے لیکن یہ فعیل کے اسکیل پہ، جیسے دیکھیں فعیل کا اسکیل کیا ہے؟ جمیل، رحیم، سیم آ رہا ہے نا فعیل. تو یہ جو فعیل کا اسکیل آتا ہے وہ کنٹینیوٹی کے لیے آتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی، دوام، استمرار جسے کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کنٹینیوٹی؟ یعنی کیا کنٹینیوٹی؟ یعنی کل بھی وہ رحم کرنے والا تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل کنٹینیوسلی. ایسا نہیں نعوذ باللہ کہ کل نہیں تھا اور آج ہے، یا آج ہے کل نہیں تھا، اس طرح نہیں ہے. جیسے جمیل ہے، جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل بھی وہ خوبصورت تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. حالانکہ لڑکوں کے، آدمیوں کے نام اس طرح ہوتے ہیں لیکن وہ رہتے نہیں ہیں. لیکن اللہ کی جو بھی صفات ہے اللہ ہو بہو ویسے ہیں جیسے اس کی صفات ہے. کل بھی تھا، آج بھی ہے، آگے بھی رہے گا، کنٹینیوٹی. تو اس کو کہتے ہیں فعیل کا اسکیل رحیم. تو یہاں جو الرحمن آیا ہے، الرحیم آیا ہوا ہے، وہ اللہ کے صفاتی نام ہے. اللہ کو الرحمن کہو. یہ بھی قرآن کی آیت سے آتا ہے کہ پکارو یا رحمان کہو، اللہ کہو یا رحمان کہو. اس کے کئی نام ہیں، یعنی ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے. اس لیے دیکھیں کبھی بھی کسی لڑکے یا آدمی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے تو کبھی بھی اسے اے رحمان نہیں کہیں، کیونکہ عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے. یہ غلط ہے کہ ہم کسی کو رحمان، اے رحمان. رحمان تو اللہ ہی ہو سکتا ہے، الرحمن ہے وہ. ہمیشہ جو نام آتے ہیں اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ، کہ کوئی نام رکھتا ہے تو اسے عبد الرحمن، عبد الرحیم اس طرح پکارنا چاہیے. اس کے بعد الحمد. ابھی دیکھیں الحمد کا ہم نے جو ٹرانسلیشن کیا اس میں کیا دیکھیں؟ تمام تعریفیں. اب تمام کہاں لکھا ہوا ہے؟ کلو تو لکھا ہوا نہیں. کلو جو عربی میں بولتے کل، تمام، تو یہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ جو آیا ہوا ہے ال کی وجہ سے، ال جو لکھا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام. اب جو ال آتا ہے نا وہ کئی ریزن کی وجہ سے آ سکتا ہے. ایک تو اگر کسی چیز کو معرفہ بنانا ہے، یعنی ڈیفینائٹ آرٹیکل کے ساتھ، جیسے ہم بولتے ہیں ایک کتاب، کوئی بھی کتاب، تو ہم بولیں گے کتابن، وہ تنوین کے ساتھ آئے گی. کتابن کوئی بھی کتاب. لیکن ہم جب بولتے ہیں الکتاب ڈیفینائٹ آرٹیکل کے ساتھ، دا بک، یعنی کوئی خاص بک، تو عام کو خاص کرنے کے لیے بھی ال آتا ہے، اور کبھی تمام کے معنی میں بھی آتا ہے. وہ جو جیسے کوئی خاص کر رہے ہم تو اس کے لیے بھی ال آ سکتا ہے. تو ال کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو تمام آیا ہوا ہے آپ نے جو ٹرانسلیشن میں دیکھے ہوں گے تمام تعریفیں، تو یہ اسی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ ال کی وجہ سے. اب الحمد جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم دال. حمد. حمد میں کیا ہوتا ہے؟ شکر بھی اور تعریف بھی ہوتی ہے. اب جو مدح کرتے ہیں نا، مدح کسی کی بھی ہو سکتی ہیں، اس میں شکر نہیں آئے گا. جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اس کی مدح کی، اس کی تعریف کی، اس میں کیا ہے؟ جیسے آپ بولتے ہیں کہ وہ کوئی خوبصورت ہے تو آپ بولتے ہیں آپ بہت خوبصورت ہے، آپ نے اس کی مدح کی. لیکن حمد کس طرح ہوگی؟ حمد اللہ کی جاتی ہے. جیسے آپ کو کسی نے ہیلپ کی، یا دوسری اگزامپل، جیسے کوئی غریب تھا، اس کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، بیمار تھا، اور کسی نے مدد کی، تو اب یہ کہہ رہا ہے
تعریف کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے ساتھ شکر بھی کر رہا ہے، تو یہ جو شکر ہوگا، شکر بھی تعریف بھی ہوگی، وہ اس طرح سے ہوگی کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ گئی۔ جو حمد ہوتا ہے نا، وہ محبت کے ساتھ تعریف کرنے کو کہتے ہیں، اور مدح تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس کی اپنی کوئی کمال کی بات نہیں تھی تو آپ نے مدح کی، جیسے کوئی خوبصورت ہے، کس کی آنکھیں خوبصورت ہے، یا کوئی بھی ایسی تعریف جو اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ مدح میں آتا ہے دونوں طرح سے۔ لیکن حمد جو ہوتی ہے وہ شکر بھی اور تعریف بھی دونوں آ جائے گا۔ یہاں پر الحمد کہا گیا ہے، المدح نہیں کہا گیا ہے۔ تو شکر احسان کی وجہ سے بھی کرتے ہم، تو یہ اللہ کا احسان، ویسے بھی اللہ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر، ہر چیز آپ اگر اپنے اوپر بھی نوٹس کریں گے تو ایسی ایسی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، تو یہ اللہ کی تعریف بھی کریں ہم اور اللہ کا شکر بھی کریں۔ پھر آتا ہے للہ، لی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کے لیے، یہ بھی حروف جر ہے، حرف جر جو کہتے ہیں، پریپوزیشن کے لیے، اللہ ہی اللہ، تو لی کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا، اللہ کا تو ابھی دیکھیں یہ تیسری بار آپ کو ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی جیسے جیسے آپ ایک ایک ورڈ کرتے جائیں گے نا تو آپ کے اتنے جو ایکسپلینیشن وہ کم کم ہوتے جائیں گے۔ تو یہیں پہ دیکھیں آپ للہ اللہ ہی، حمزہ لام ہا روٹ ورڈ آ گیا، تو لی کے لیے، اللہ اللہ کے لیے، سو للہ لی کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا، حرف آ گیا اس لیے، تو للہ اللہ کے لیے۔ اب رب، رب کا روٹ ورڈ ہوگا را با با، تشدید جو آئی ہوئی ہے نا با کے اوپر، اس میں ڈبل با آ گئے، تو را بابا روٹ ورڈ کے اندر آتا ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب تینوں چیز میں آتا ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، یعنی تدبیریں کرنے والا، ہمارا پروردگار بھی ہے، پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ تو رب کے اندر آپ دیکھیں گے کئی چیزیں آ جاتی ہیں، دیکھ بھال کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، آقا یا مالک جو ہے وہ رب کے اندر آ جائے گا۔ تدریج نشو و نما کرنے والا، آہستہ آہستہ پرورش کرنے والا، ذرے کو کمال تک پہنچانے والا۔ رب جو ہے وہ اللہ ہی رب ہو سکتا ہے، صرف اللہ کے لیے رب بولا جاتا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے تو اس میں ساری چیزیں آئے گی کہ تربیت بھی کر رہا ہے، ہماری دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، تو یہ ساری چیز رب کے اندر آ جائے گی۔ خالق، مالک، مدبر آپ یاد رکھیں رب کے اندر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ روٹ ورڈ جاننے کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کہ ہم صرف ترجمے سے کام لے لیتے ہیں، رب رب خالی بول دیتے، کیونکہ اردو میں بھی رب ہی بولتے ہیں نا۔ پھر العالمین، العالمین کا روٹ ورڈ عین لام میم سے ہے، عالم کی جمع ہے، تو عالم جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم جو ہوتا ہے نا عین لام میم، یہ الگ الگ میننگ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے عالم اس کو بھی کہتے ہیں نا، جھنڈے کو بھی کہتے ہیں عالم، جیسے اگر انڈیا کا جھنڈا ہے تو اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے، جس کے پاس جھنڈا ہوتا ہے اچھا یہ انڈیا سے ریلیٹڈ ہے، تو جس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ چیز ہمیں یعنی اس کی ایک پہچان ہو، وہ ہوتا ہے عالم۔ تو جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں نا اللہ کی، تو یہ نشانیاں دیکھ کے ہمیں کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہ جو عالم آپ دیکھیں گے ایک نشانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اس وقت آپ کو اپنا رب یاد آئے گا، تو یہ ایک نشانی ہے، دیکھنے کے بعد آپ کو اللہ یاد آتا ہے، اور ہر چیز عالم میں آتی ہے سوائے اللہ کے، ہر چیز عالم میں آئے گی۔ ہم بولتے ہیں عالم میں برزخ وغیرہ جو الگ الگ دنیا ہیں، پہلے ترجمے دیکھتے تھے اس میں یہ تھا کہ العالمین کا دونوں جہانوں کا مالک، دونوں جہان آ ہی نہیں سکتے کیونکہ گرامٹیکلی بھی وہ مسٹیک ہے، اگر دونوں جہان کریں وہ عالمین نہیں آنا چاہیے تھا پھر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عالمین بہت سارے جہان، ہمیں کچھ جہان پتہ ہے کچھ جہان نہیں پتہ، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عالم جو آتا ہے وہ نشانی کے لیے بھی آتا ہے، اور بھی آپ اگر روٹ ورڈ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو
اور بھی آپ کو اس میں ڈیٹیل معلوم ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اس کا ریلیشن کیا ہے۔